कर्नल साहब सिपा सलार साहब एक सूफी बोले जे अज सूफियां दा खादम बोले जे वक्त आया ते मोदी दा मुंह पवा छड़ियो इनू दसियो अली वाले हुंदे किवें दे ने इनू दसियो अल जहाद दोनों हाथों को उठाकर अल जहाद पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, मैं कहूंगा सिपा सलार साहब, हाफिज साहब, सैयद साहब, जे वक्त आया ते मोदी दा मुंह पवा छड़ियो एनू दसियो ओए पेशाब पीण वाले इन्ने जोगे हो सकदे, पेशाब पीण वाले इन्ने जोगे हो सकदे। मैं तो हजरत आलम तखय्युल में अक्सर सोचता हूँ और वो कैसा मंजर होगा जब मुसलमान मोदी को बेड़ियां लगा के लाएंगे। शाह जी होना है आपको सुनिया है, वड्डियां को सुनिया है, बेड़ियां इन्हों एनू ना लगियां ते एदे किसे लगे लाने नू लगणगियां। बल्कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह ये बड़ा जालिम है, मुसलमानों के लिए बड़ा बुग़्ज़ रखता है, जब इसको मौका मिला ये बाज नहीं आया अपने फितने से, अल्लाह दी उम्र लंबी करी और जदों बेड़ियां लगन दा वेला आए एनू ही लगण बेड़ियां। हाँ जी, अफवाज पाकिस्तान अल्लाह आपको सलामत रखे, साडा मान हो तुसी और जे वक्त आ गया सामने दा ओए सामना करियो ओए और जिवें दी लोड़ पेगी अल्लाह तानू पाए ना लोड़ असीं तुहाडे नाल खलोते हैं इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान देखो देखो ये गौरी ये तुम्हें रसूलुल्लाह का तोहफा है, ये तुम्हें रसूलुल्लाह का ये हुजूर का तोहफा, मेरी अफवाज मेरी आर्मी ये तुम्हें तोहफा है। तुर्की बड़ा जबरदस्त मुल्क बना सकिया, मलेशिया बना सकिया, इंडोनेशिया बना सकिया, सऊदीया बना सकिया, यमन बना सकिया, दुबई बना सकिया, कुवैत बना सकिया। ओए अफवाज पाकिस्तान ये एटमी हथियार तुम्हें रसूलुल्लाह का तोहफा है। अल्लाह तानू सारे सलामत रखे। हैं जी, अल्लाह तानू सारे पाकिस्तान का मतलब क्या? ओए मोदी सुन, ओए मोदी सुन, ओए मोदी सुन, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। ओए जवानों और मेरे ओ जवानों और मेरे ओ जवानों, पुत्र जे वक्त आया ते सीने ते गोली खाइयो, कट ना वखाइयो। और मैनू यकीन है तुसी शेर हो, तुसी शेरा लड़ोगे क्योंकि मेरी पाक आर्मी का नारा भी क्या है? नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। इसलिए गुजारिश है कि जब दुरूद पाक पढ़ें तो तवज्जो हो, कोशिश फरमाया करें छत देखते हुए, दीवारें देखते हुए, अपनी दाढ़ी से खेलते हुए या नीचे कालीन पे उंगली फेरते हुए ना पढ़ा करें, बल्कि कोशिश फरमाया करें आंखें बंद कर लिया करें और नबी अलैहिस्सलाम की जानिब तवज्जो करके पढ़ा करें। फिर देखिए तो सही होता क्या है। और जिस दिन आपने इस तरह पढ़ना शुरू कर दिया फिर आपने पढ़ पढ़ के कहना है वो मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम है। लेकिन क्योंकि तवज्जो ही नहीं इसलिए उम्मत मीठे से भी महरूम है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद, जिसको जो जो लुत्फ आया उसने बयां कर दिया। फिर आरफे खड़ी बोले, कहा कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असा खंडा में चख डिठियां, ऐना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां हैं। और मेरे हज़रत साहब अक्सर ये शेर पढ़ा करते थे और फरमाया करते थे, जब सरवर आलम की नातें गुलशन में अनादिल पढ़ते हैं, अरे फूलों की बात तो रहने दो सब खार हंसी हो जाते हैं। इसलिए तवज्जो से पढ़ा करें ताकि बात ज़ुबान तक न रहे, बात दिल तक जाए, बात दिल तक जाए। अब देखिए ना, आला हज़रत तो इससे आगे कह रहे हैं, हम तो ज़ुबान वाला ठीक नहीं कर सके आज तक। आला हज़रत फरमा रहे हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। लेकिन दुख ये है कि एक माशाल्लाह सदात जलवा कर रहे हैं, उलमा का जम्मे गफ़ीर है, सबक सुना रहा हूँ, इसके बाद मैंने और भी जगह सबक सुनाने। दुख ये है कि ना लोगों को आदत पड़ गई है कानों का मज़ा लेने की, मज़ा लेते हैं और मज़ा लेके
میں نے آج پہلی بار اعلیٰ حضرت کا یہ شعر نہیں پڑھا، کئی بار پڑھا. دکھ یہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے؟ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، بس کانوں کا مزہ لیتے ہیں، لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. پوچھتا ہی کوئی نہیں کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے. تو پتہ نہیں آج بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو میں بتائے دیتا ہوں. لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے. تو اس نے پھر پوچھا حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا مسئلہ ہے دل کے ذکر کرنے میں؟ اس نے کہا حضور مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ آ رہی. گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کرے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون ہے؟ ہمت کرے امت تو بس اپنے اپنے معاملوں میں پھنسی ہوئی ہے، سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے. ہر دن یہ سوچ کے نکلتا ہوں چلو شاید آج کو پوچھ لے. سارے گھما پھر آگے یہی پوچھیں گے مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دسو کہ پیسے ہی پیسے ہو جائیں. تو میں سارے نوں کہنا جو ہوندا تے آپ ہی نہ پڑھ لیندا، جو ہوندا تے آپ ہی نہ پڑھ لیندا. میں سارا دن سڑکاں تے پیا پھرنا وا. خدا دا نام لو، چھڈ دیو انہاں گلاں نوں، اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھو. یہ رب کے رنگ ہیں، رب پہ چھوڑ دو. حضرت تسی پنڈاں والے لوگ ہو، شاید مجھ سے ذرا اس زیادہ بات کو سمجھ جاؤ. جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں، ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے. سیر بھی کھرلی پھر کے کھاندی ہے، ٹھیک ہے جی. پھر سارا دن منہ مار دی ہے، رات میں پھر کھرلی پاؤں گے تو دودھ دینا انہیں. میں پیروں کا غلام ہوں، خادم ہوں. میں سبق سنا رہا ہوں، تصدیق کروا رہا ہوں بزرگوں سے. 41 سال میری عمر ہو گئی، 3 اگست 1984. آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ میں کسی پیر خانے پہ گیا تو باہر مجھے کو 3-4 بھینسیں مل گئیں اور میں نے پوچھا بھائی مجھو تسی کتے؟ انہوں نے کہا مصباحی صاحب ساڑی بھی پوری نہیں پہنڈی، اسی وظیفہ پوچھنا ہی آ. وہ بغیر وظیفے تو کان نہیں آنے، انہوں وظیفے چاہیے دینے. دکھ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا تھا کہ اس کے لیے وظیفہ پوچھا جاتا ہے حضرت، لیکن کوئی پوچھتا ہی نہیں اس لیے وظیفہ. کسی کو شوق ہی نہیں ہے حضرت. اس کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتا، اس کی بندگی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتا. سارا دن اسی شوق میں مارا مارا پھرتا ہوں شاید آج کو پوچھ لے. تو پھر یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لیتا ہوں مولوی سلیمان ابھی تو 4 دن کی بات ہے، تو کالا پڑ گیا، تو دل چھوٹا کر رہا ہے. میرے سیدی، میرے مرشدی رومی اثر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کم و پیش 100 سال کا ایک طویل دورانیہ جو آپ نے مسند پہ جلوہ گر رہے. اور میں نے کئی بار آپ کی آنکھوں سے اتنے موٹے آنسو گرتے دیکھے. رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سا کوئی منگن ہی نہیں آیا. اس لیے حضرت چھڑ دے ہویا وظیفے، جڑے وظیفے پوچھنے نہیں وہ پوچھو. جیسے قبلہ آگے فرما رہے تھے، کیونکہ حضرت سٹیجوں پہ رواج چل نکلا ہے میٹھی میٹھی باتوں کا، کیونکہ میٹھیاں میٹھیاں کریے تو پھر تسی خوش ہوندے ہو تو پھر کو گل لگے ڈر دی. اسی وقت میٹھی میٹھی چل رہی ہیں، لیکن اگر کتابیں دیکھیں کتابیں جان نکالتی ہیں. رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت کمینہ شخص کون ہے؟ کمینہ شخص کون ہے؟ سفلہ شخص کون ہے؟ کمینہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک وہ شخص کمینہ ہے جو نہ تو اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. جو نہ تو اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. آپ میں خود کو جو مرضی سمجھ لیں، لیکن ہمارے اسلاف کی ہمارے بارے میں یہ رائے ہے. فرماتے کمینہ ہے وہ شخص جو نہ اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. اس لیے حضرت جڑا وظیفہ پوچھنا ہے وہ پوچھو. اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں مسجد میں اس کا نام لوں، لیکن چلو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. پھر میں دکھ سے کہتا ہوں امت امیر ہونے والے وظیفے پوچھ پوچھ تھک گئی، ہم بتا بتا تھک گئے. امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا، دنیا کا 3را امیر ترین آدمی. کافر ہے، گائے کا پیشاب پیتا ہے، گائے کے گوبر سے وہ نہاتا ہے، اور اللہ کو اتنا ناپسند ہے مشرک کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک نو معاف کرنا ہی نہیں.
لیکن دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی بل گیٹس ہے، یہودی ہے، دنیا کا 5واں امیر ترین شخص۔ دنیا کے جو 10 امیر ترین لوگ ہیں ان میں ایک مسلمان بھی ہے۔ اسی بار وظیفے پوچھتے رہے۔ اللہ اقبال نے کہا تھا تھوڑا جہا ایک پیر صرف اٹھ، پھر ویخ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، وہ مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، امت آگے جانے کے بجائے دن بہ دن پیچھے جا رہی ہے، پیچھے۔ میں پوچھتا ہوں جی کون سا وظیفہ پڑھا کینیڈا والوں نے؟ چھوڑ دو، رب کے کام ہیں۔ وہ قرآن میں کہہ رہا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تیرا میرا کی اختیار ہے، بلکہ حضرت مزہ لو رب کی رضا کی، مزہ لو رب کے فیصلوں کا۔ ہم نے تو بندگی کا مزہ چکھا ہی نہیں کوئی بھی، اپنی خواہشوں کا ٹوکرا لے کے گھوم رہے ہیں، این جو جے ان جو جے ان جو نہیں، مزہ لے او ہوئے جو میرا اللہ چاہتا ہے، مزہ لو۔ ہم نے تو مزہ ہی نہیں چکھا بندگی کا۔ مجھے یاد ہے میں جامعہ نظامیہ میں جب ہم تھے تو ظاہر ہے جب بندہ مدرسے میں ہوتا ہے تو ہر طالب علم کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا خط اچھا ہو، میری بھی سی، لیکن نہ اردو اچھا ہویا تھا نہ ہی ہون اچھا ہے، اردو ہی ہو جاتا سی، ہون ہی ہو جاتا ہی ہے، کیڑا ہی لگنا ہوا ہے۔ تو ہمارے ادھر بالکل شالمی میں ایک بزرگ تھے، تو قادری سلسلہ سے وابستہ تھے اور عاشق تھے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ جیسے علاقے کا نام گنج ہے کاغذی، تو وہ شالمی تھی لیکن انہوں نے اپنی گلی کا نام رکھ لیا تھا غوثیہ سٹریٹ، ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں کو غوثیہ یاد رہ گیا۔ وہ ہر جو ہے نا ماں اپنے 11ویں شریف بڑے ذوق شوق سے وہ دلایا کرتے، جب بڑی 11ویں شریف آنی تو پھر وہ خوب بڑی ہوتی تھی۔ بڑی 11ویں شریف تھی کیونکہ پریس تھا ساتھ ان کا، ہم نے وہ ساری مشینیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھی تو بڑی خوبصورت محفل ہوئی۔ حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور تشریف لائے تھے تو وہ بھی محفل میں آ گئے، ان کے آنے سے محفل کے ذوق میں اضافہ ہوا ہے۔ میں 1.5 سال کا میرا اور حضرت کا ساتھ تھا، اور 1.5 سال میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں، اتنا راضی برضا بندہ حضرت۔ کبھی ہوتا نا میں جامعہ نظامیہ میں تھا، قبلہ مفتی صاحب تھے، قبلہ بابا جی تھے، عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، ظہور احمد سیالوی صاحب جیسے بڑے بڑے نام موجود تھے اس وقت۔ ہوتا نا کبھی مجھے کہا ہو کہ بھئی جائیں گا تو میرے واسطے دعا کرائیں کہ اللہ میں نے اولاد دے، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں بندہ۔ 1.5 سال کا ساتھ، پتہ کیسے چلا کہ محفل ختم ہوئی، دعا کا وقت آیا، تو جب پیر صاحب کو دعا کے لیے کہا گیا تو حضرت کے دوست بولے اور انہوں نے کہا جی قادری صاحب دی اولاد کوئی نہیں، جنہاں دی اولاد لی دعا کریے۔ میں نے حیران ہو کے قادری صاحب کی طرف دیکھا، 1.5 سال ہو گئے کدی بندے نے نا ہی نہیں لیا، ایسا راضی برضا بندہ۔ بہرحال وہ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب نے اٹھائے، قادری صاحب نے نہیں اٹھائے۔ وہ پیر صاحب دعا کر رہے تھے، کہیں دعا کرتے، ان کی نظر قادری صاحب پہ پڑی تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ بھئی تیری اولاد لی دعا کرنے ہیں، دعا تھی نہیں چکے کوئی۔ تو وہ انہوں نے دعا ختم کی اور ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ بغیر ملے تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے پیر صاحب ناراض گئے تو دوست بھی چلے گئے۔ اب میرے تو ظاہر ہے وہ استاد تھے، میں نے تو خیر سلام دی، میں چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر آیا، عصر سے مغرب میں جایا کرتا تھا۔ وہ حضرت نے کوئی سبق دیا تو میں وہ مشق کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا موڈ اچھا ہے تو میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ جیسے یاد ہی نہ ہو بندے کے، کیا ہوا؟ میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمان لگے مولانا اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ تب بھی سمجھ نہیں تھی ان باتوں کی، سمجھ ابھی بھی کوئی نہیں۔ میں نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمان لگے اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے عرض کی حضرت اللہ کی مرضی سے، تو اور روئے۔ فرمانے لگے پھر میں کتا کون اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ اللہ شریعت اجازت دیتی ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ اور لوگ تھے، انہوں نے یہ عارضی مزے نہیں چکھے، انہوں نے حقیقی مزوں سے دل لگا لیا۔ بند جانوروں کی طرح
اس لیے تو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام، جانور نے، جانور آر کھاندے نے، جانور آر پیندے نے، جانور آر سوندے نے، جانور آر اٹھ پیندے نے، خواہشاں دے غلام نے، اولئک کل انعام، جانور نے۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، اے انہاں نہ بھی بھڑے، اے انہاں نہ بھی بھڑے۔ اس لیے قبلہ بزرگ بیٹھے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں گزارش کروں گا اللہ کی طرف آؤ۔ حضرت صاحب اسی بہت بھول گئے اللہ، حضرت صاحب بہت بھول گئے۔ 2005 میں اس نالائق نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اللہ میری فراغت 2008 کی ہے جامعہ سے، لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا تو ماننا پڑا۔ اللہ میں مندہ نہیں تھا، بہت اوکا مانے منو آپ نے فرمایا ایک جمعہ پڑھا لے، ایک پڑھایا، پھر فرمان لگے چل ایک چنگا نہیں ہوتا، 4 پورے کر لے۔ وہ 4 پڑھائے، پھر منو کہنے لگے جڑا نہ وہ 12ویں دے نہ دے 12 کر لے پورے، وہ سلسلہ چل نکلا۔ 2005 سے یہ گناہگار سٹیجوں پہ ہے حضرت، ٹھیک ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر 16-17 میں اللہ نے رحمت کر دی، پھر جہاں بیٹھا ہوں پھر اللہ یہاں۔ مجھے 20 سال کا منہ پیش ہو گئے سٹیجوں پہ حضرت، سنیاں دی کوئی محفل ایسی نہیں جہدے وچ ماں دی شان نہ پڑھی جائے، ماں کی شان ہے نہ پڑھی جائے، کیونکہ سب کو پتہ ہے آپ ذرا خوش ہوتے ہو ماں کی شان سن کے، اور پتہ نہیں باپ کی شان سے آپ کو کیا بہر ہے حضرت، ہاں جی، نہ کو کہندا ہے نہ ہی کوئی سندا ہے۔ میں نے ایک دو نعت خان سے بھی کہا، میں نے کہا یار کتاباں کھولیے تے کتاباں کہندیاں نے شان پیو دی بوتی ہے، حق ماں دا بوتا ہے، یہ تسی کڑی الٹی گڈی چلائی ہے۔ تو چلو ہن چل گئی یہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم گڈی واپس لے آؤ تے پیو دی شان بھی پڑھیا کرو۔ من کہندا حضرت صاحب پیو دی شان پڑھو 10 روپے نہیں دیندے ہیں، ماں دی پڑھو تدیاں تے تدیاں ڈگدیاں نے، پتہ نہیں اس قوم کو کیا۔ لیکن حضرت بات پھر وہ ہے کیونکہ سٹیجوں پہ بہت بے احتیاطی برتی گئی۔ نبی علیہ السلام شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، اس بزرگ نبی کریم علیہ السلام حضرت حسان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کلام ابو بکر نو چیک کرا، اپنا کلام ابو بکر نو چیک کرا تے پھر پڑھنا ہے کلام۔ یہ تھے حضرت حسان نو حضور فرما رہے ہیں چیک کرا، یہ تھے کوئی چیک ہی نہیں کراندا، نواں کلام نواں کردے ہیں انہاں دا بیڑا روڑ چڑھے۔ حضور حسان پاک کو کہہ رہے ہیں حسان پہلے کلام ابو بکر نو چیک کرا جا کے پھر پڑھنا ہے کلام۔ یہاں چیک والا معاملہ ہی نہیں، جس کا جو دل کیا اس نے پڑھ ڈالا۔ وہ بڑا حضرت صاحب کلام پڑھا گیا اور اس کلام نے ستم بھی بڑے ڈھائے۔ پھر کیا کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جان، ہن کوئی چبو بھی آ گئے۔ اسی آپے سٹیجاں تے انہاں نوں کہا کہ تینوں گھر صرف امی ڈیک دی ہے، ابو لو پاویں لین گڈی تلے آ جا۔ ہم نے خود زین دیے ان کو حضرت، کیونکہ پڑھنے والے نے کسی کو سنایا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں کہ یہ کلام سامنوں کو کیا سوچ دے گا، کیا فکر دے گا، دبا کے پڑھا گیا یہ کلام۔ کوئی کہندا نہیں پتکارا، سامنے جتنے بیٹھے تھے وہ یہی سوچ لے کے گئے کہ وہ پیار امی نو ہی ہے، ابو نو پیار۔ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میری۔ اللہ وقت اتنا نہیں ہے، میں بس مختصر، ہمارے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں باپ کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ پتر پیو دا ایڈا وڈا کرے جائے۔ میرے محلے میں 2 سے 3 گاڑیاں ہیں جن کے پیچھے لکھا ہے یہ میری، اج تک کدی بابے ہوراں نے پھڈا نہیں پایا، چپ کر کے گڈی 'چ بہی جاندے نے، کدی پتر نوں نہیں پوچھیا